Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चमन शहर में और आपको पता है कि ये बॉर्डर का शहर है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल साथ ही है ये चमन शहर। अस्सलाम वालेकुम अजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? हयात साहब आपका नाम है। तो ये चमन का बहुत मशहूर रोस्ट है, इनकी अपनी एक रेसिपी है। ये किस तरह बनाते हैं, उसमें जायका किस तरह आता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे। ज़रा दिखाएं अजी साहब अपना रोस्ट। वाओ, ये देखें जी रोस्ट। ये जो रोस्ट है ये दुम्बे का रोस्ट होता है, लैम जिस तरह आप कह सकते हैं, और उसी की रोगन में ये बनता है और उसमें जायका आता है। तो हाजी साहब कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल अभी पूरा हो गया। अच्छा, उससे पहले कौन था? पहले मौसम का को था। वो आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, अफगानिस्तान का था और मैं पाकिस्तान का। अच्छा, ये मासम काको ने स्टार्ट किया जी। उसके बाद आप आए हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है? इसमें कीमा किस चीज़ का है? गाय का, बड़े का कीमा है। हाँ। अच्छा, इसमें कीमा है बड़े का। तो ये आप रोस्ट के साथ ही देते हैं? बस ऐसे भी दे देंगे और उसके साथ जब खाएंगे वो भी दे देंगे। अच्छा, रोस्ट के साथ भी दिया जा सकता है और वैसे भी खाया जा सकता है ये। तो आप मुझे एक रोस्ट ज़रा काला सा हो वो प्लेट में निकाल के दिखाएं। आप इसका रंग रूप देखें ज़रा इस रोस्ट का। ये चीज़ ये है जी रोस्ट। और इस रोस्ट की खासियत ये है कि हड्डी तो इसके ऊपर लगी हुई है, लेकिन जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे इसकी हड्डी अलग हो जाएगी। ये देखें, ये इतना सॉफ्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा नरम होता है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है। अच्छा, ये तो आपको मैंने रोस्ट दिखा दिया। जी साहब, इसमें क्या है? इसमें कीमा किस चीज़ का है? बड़े का। अच्छा, बड़े का कीमा है, दिखाएं ज़रा आप। वाओ, कीमा आप रोस्ट के साथ मिला कर देते हैं? बिल्कुल, रोस्ट के साथ भी देते हैं और अलग भी देते हैं। अच्छा, रोस्ट के साथ जो खाना चाहे उसको कीमा दे सकते हैं, और अगर सिर्फ कीमा खाना हो तो वो आप अलग से भी दे सकते हैं? बिल्कुल, अलग भी दे देंगे और रोस्ट के साथ भी दे देंगे। अच्छा, इस तरह के और भी खाने हम आपको चमन शहर के दिखाएंगे, ट्रेडिशनल जो खाने हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो क्या? आपने मेरे साथ रहना है। आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चमन में, और चमन में आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊँगा एक शायर, अदीब, मुसन्निफ़, मौक़िक़ जनाब शेर बहादुर ख़ान अचकज़ई साहब से, जो कि बहुत मशहूर शख्सियत है यहाँ की। तो इनसे इनकी तसानीफ़ के बारे में पूछते हैं, इनकी शायरी और चमन की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हज़रात की चमन में आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मेरा नाम शेर बहादुर ख़ान अचकज़ई है और साबिक़ लाइब्रेरियन था, और मैं 2 किताबों की इस वक्त मुसन्निफ़ हूँ। ये गाज़ी अब्दुल्ला ख़ान अचकज़ई के नाम से एक रिसर्च मैंने किया। गाज़ी अब्दुल्ला ख़ान अचकज़ई के नाम से ये शाये हुआ है। लाल व जवाहिर पश्तो ज़रब मिस्र है। और जहाँ पर शायरी भी मैं अरबी में भी मैंने एक अरबी रुबाई को मैंने ट्रांसलेट किया है, और इंग्लिश का रुबाई भी है, फारसी का भी है, पश्तो का भी है। जिस बारे में आप चाहेंगे हम आपको सुनाएंगे। और सबसे पहले आपकी आमद जो है हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया शेर बहादुर साहब। आप ये बताएं
कि उर्दू में कितनी शायरी की है आपने? اردو میں جو ہے رباعی تک یا نظم تک ہم یا غزل تک شاعری کیا ہے. اور جہاں ہمارا پشتو اور اردو میں فرق نہیں ہے, اس وجہ سے جس طرح میں پشتو بولتا ہوں اسی طرح میرا اردو ہم اس طرح بول سکتے ہیں. اس کا یہ وجہ ہے کہ میرے اکثر اوقات جو ہے صحافت میں اور کالم لکھنے میں وقت ظاہر ہے, اس وجہ سے ہمارا. اچھا, آپ کالم نگار بھی ہیں؟ کالم نگار بھی ہے. اچھا, اپنے اردو کے کچھ اشعار اگر ہمیں سنا دیں. اردو میں صرف آپ کو یہ شعر سنا دیتا ہوں, باقی تو لمبی لمبی نظمیں ہے. سحر سحر ہے اجالا نہیں ہے دنیا میں اجالا اندھیرا نہیں. واہ جی واہ, زبردست. اچھا شیر بہادر صاحب, یہ بتائیں مجھے کہ چمن کو چمن کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل وجہ یہ چمن کا وجہ تسمیہ پر میں نے 35 قسط سار میگزین میں شائع کی ہے. چمن کا وجہ تسمیہ یہ لفظ گراسی سے لیا گیا ہے. اس کا یہ وجہ یہ ہے کہ یہ چمن جو ہے یہ تقریباً 3 دفعہ رابرٹ سنڈیمن ایک انگریز مورخ ہے, اس نے لکھا ہے کہ چمن ایک خوبصورت وادی تھا مگر زلزلوں نے تباہ کیا. 3 دفعہ زلزلے آئے ہیں چمن. اور چمن کا جو ہے پرانا نام جو ہے وہ پڑاؤ ہے. اس وجہ سے تمام قسم میں نے یہ شامل کیا ہے. پڑاؤ جو ہے یہ کنوائی سٹاپ جس کو انگلش میں کہتے ہیں پڑاؤ, یہ وجہ ہے. بہت بہت شکریہ شیر بہادر خان اچکری صاحب, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. پاکستان فوڈ اینڈ ٹریول. اس وقت اپنی ہندو برادری کے ساتھ چمن میں موجود ہیں, اور ان کے جو تہوار ہے ہولی کا, اس میں ہماری آمد ہوئی ہے. تو ہم بات کریں گے کہ ہندو برادری چمن میں کتنی خوش ہے, کتنی پریشان ہے. چمن کے جو لوگ ہیں پٹھان, ان کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات کس طرح کے ہیں, ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے نہیں ہے, یہ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے کسی زندگی کے کسی بھی شعبے میں. تو ان معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے آج ہم موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک انکل ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سدام چند. سدام چند. اور آپ کا نام؟ مہندر کمار. مہندر کمار. سدام چند جی بہت سینئر شہری لگ رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چمن میں کب سے آباد ہیں؟ مجھے سر میں مائگریٹ ہوا ہوں سبی سے, مجھے 18-19 سال ہو گئے یہاں پر. اچھا 18-19 سال ہو گئے. اچھا ویسے ہندو برادری چمن میں کب سے آباد ہے؟ یہ تو سر میں سمجھتا ہوں پاکستان بننے سے پہلے ہی آباد ہے. پاکستان بننے سے پہلے آباد ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چمن ہے یہ گرینری کو کہتے ہیں, سبزے کو کہتے ہیں. آپ بتائیں چمن کا اصل نام کیوں چمن پڑا؟ چمن کا اصل نام یہاں کے جو ہمارے ایک تھے چمن لال, ان کے نام سے جو ہے یہ مطلب نام پڑا ہے چمن. اچھا ان میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ ان کے نام پہ چمن پڑا؟ آپ بتائیں کہ چمن کا نام چمن کیوں پڑا؟ سر جتنی معلومات مجھے ہے کہ چمن میں پہلے یہاں پہ چمنداز ہوا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے. وہاں چمن میں یہاں ان کی ایک چکی بھی ہوتی تھی, آٹے کی چکی. تو پرانے بندے تھے تو ان کے نام سے چمن کا شہر چمن نام سے رکھا گیا ہے. بہرحال ریومرز یہ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چمن گرینری کو پشتوں میں کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں چمن لال یا چمن داس ایک شخصیت تھی جو کہ والنٹیئر تھا یا جو بھی تھا, سخی تھا یا کوئی خدمت گزار تھا, تو اس کے نام پہ یہ چمن شہر رکھا گیا ہے یا منسوب ہوا ہے. تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کو کاروبار کرنے میں کوئی دشواری, یا جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہیں؟ بالکل سر, ہم چمن میں بہت آزادی سے رہ رہے ہیں, اپنا کاروبار اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اپنے تہوار اچھے طریقے سے منا رہے ہیں. اور چمن کے ہمارے جو قبائلی عمائدین ہیں, معززین ہیں, علماء کرام ہیں, بالکل ہم ان کے ساتھ غم و شادی میں شریک ہیں.
ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ہمیں چمن میں کوئی بھی مشکلات نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, بالکل خیر عافیت ہے, یہاں پہ امن و امان ہے, بالکل آزادی سے جی رہے ہیں, آزادی سے اپنے تہوار جو بھی ہمارے عید آتی ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہیں سارے جوان, چھوٹے بڑے بوڑھے ایک ساتھ کٹھے کھڑے ہیں, بالکل انجوائے کر رہے ہیں, اتن کر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, بالکل موج بہار میں سب. السلام علیکم جی. ہم آ چکے ہیں چمن میں ایشین چیمپئن میرویس خان کی اکیڈمی میں. وہ اس وقت اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریننگ سٹارٹ کریں ہم ان کی زندگی کے متعلق, ان کے اعزازات کے متعلق, ان کی ٹریننگ کے متعلق ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میرویس خان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا, کب سٹارٹ لیا تھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, تمام حاضرین و ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. جی میں نے 2000 میں سٹارٹنگ لی تھی. 2000 میں آپ نے سٹارٹ لیا تھا, تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میری عمر ٹین ایج میں تھی. اچھا ٹین ایج کے تھے آپ. تو آپ کے استاد کون ہیں؟ میرا استاد خداداد خان اچکزئی ہے. خداداد خان اچکزئی آپ کے استاد ہیں. آپ کی تعلیم پیدائش سب چمن کی ہے؟ جی میں چمن کی پیدائش ہے, تعلیم بھی چمن میں نے حاصل کی ہے, اور باکسنگ کی ساری ایکٹیویٹیز بھی چمن سے میں نے سٹارٹ لی تھی. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کا سب سے پہلا ٹائٹل کیا تھا؟ سب سے پہلا ٹائٹل میرا سٹارٹنگ لیول سے میں نے آل بلوچستان میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. آل بلوچستان میں گولڈ میڈل. اس کے بعد دوسرا ٹائٹل آپ نے کیا جیتا؟ اس کے بعد پھر میں نے آل پاکستان میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. نیشنل چیمپئن میں بنا تھا. نیشنل چیمپئن پہلے آل بلوچستان, اس کے بعد آل پاکستان نیشنل چیمپئن, اس کے بعد آپ کا تیسرا اعزاز؟ اس کے بعد میں ایشین چیمپئن بنا تھا. میں نے 2005 میں 2005 میں نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کی تھی, جس میں ازبکستان کے باکسر کو ہرایا, اور ایران کے, اور چائنا کے, قازقستان کے, یہ سارے کنٹریز کے باکسر تھے. ہارڈ دنیا میں ٹپ لیول جو ہے نا, جو دنیا کی ٹپ لیول باکسنگ کی ہے وہ رشیا کی ہے. قازقستان, ازبکستان یہ اولمپک لیول پہ نمبر 1 باکسرز ہیں. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, اور میرا خون زیادہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس صوبے کے ایک پسماندہ علاقے کے ایک نوجوان کی کہانی سن رہا ہوں, جو پاکستان بلکہ ایشیا لیول پر, اور جس طریقے سے اس نے خودرو پودے کی طرح یہاں پر پروان چڑھا, اور جس طرح اس نے ٹریننگ لی اپنے تئیں, اور جس طرح اس نے اعزازات اپنے نام کیے, اور جس طرح اس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا, یہ ہمارے بلوچستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. پاکستان فوڈ اینڈ ٹریول. جی خواتین و حضرات, اس وقت آپ کے سامنے روٹی کو توڑ کر باؤل کے اندر ڈالا جا رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ شوربا, جو ہماری پٹھانی میں اس کو ہم شوروا کہتے ہیں, آپ لوگ شوربا کہتے ہیں, تو اس کے اوپر شوربا کا پانی ڈالا جائے گا. پھر جب یہ روٹی نرم ہوگی تو پھر اس کو ہم کھائیں گے. تو یہ جو ابھی روٹی توڑ کر باؤل میں ڈالی جا رہی ہے,
یہ ہے شوربا کی روٹی اور اس کو میرے خیال میں کچھ لوگ پینڈا بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ایک بہت بڑے کوکر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شوربا بالکل تیار ہے. اس شوربا کا پانی اور گوشت ان کو اس روٹی کے اوپر ڈالا جائے گا. جب یہ روٹی بالکل نرم ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کو کھایا جائے گا. یہ ایک خاص قسم کا شوربا ہے جس کو ہم لوگ پٹھان لوگ لم کا شوربا کہتے ہیں. لم مطلب جو چکی ہوتی ہے اس کا شوربا ہے یہ, اور اس میں کالا گوشت بھی ہوتا ہے لیکن لم کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, چکی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اس لیے تھوڑا سا یہ آئلی آپ کو لگ رہا ہوگا. یہ لم ہے جس کو ہم چکی کا گوشت کہتے ہیں اور ذائقہ اسی لم سے ہی نکلتا ہے. یہ شوربا بالکل تیار ہے. اب اس کو ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اور میں کھا کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. واو, زبردست. اور یہ جو گوشت ہے یہ اسی شوربے کا گوشت ہے اور یہ بالکل مکمل طور پہ گل چکا ہے. شاندار. یہ جو ڈش ہے یہ زود ہضم بھی ہے اور ایمرجنسی میں آپ اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ سنت نبوی بھی ہے. خواتین و حضرات, اس وقت ہم موجود ہیں پشتون گرینڈ جرگہ کے آفس میں جن کے حاجی صاحب ممبر ہیں. حاجی صاحب کا نام ہے داد محمد دورانی اور آج ہم ان کے مہمان تھے. انہوں نے ہمارے لیے شوربے کا انتظام کیا جو کہ بہت لذیذ تھا. تو شوربے کے متعلق اور اس کی تاریخ کے متعلق حاجی صاحب سے ہم کچھ پوچھتے ہیں اور یہ خاص طور پہ مہمانوں کو شوربا ہی کیوں کھلاتے ہیں. جی حاجی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا خوش آمدید کہ آپ لوگ گاؤں کے ہمارے لوگوں سے مہمان ہو گیا. اور آپ جو ہے نا شوربا کا پوچھ رہے ہیں. شوربا جو ہے نا ہمارے پشتونوں میں وہ اب جو معتبر مہمان ہوئے ہم اس کے لیے جو ہے نا مین چیز ہمارے پشتون میں پشتون روایت میں جو ہے نا شوربا ہے. اور شوربا جو ہم بناتے ہیں مٹن گوشت کا بناتا ہے, اس میں چربی مل کے اسے جو ہے نا اسے جو ہے نا پیاز اور ٹماٹر مسالہ اور کوکر کے ڈال کے تو اس پہ جو ہے نا تقریباً ایک حصہ اس کا پانی گوشت ہوگا اور 4 حصے اس کا پانی ہوگا اور جو ہے نا پھر اس کو ہم جو ہے نا وہ پکا دے گا. اور خاص مہمان نوازی ہمارے پشتو روایات میں جو ہے نا وہ شوربا ہے. شوربا جیسے وہ لوگ اردو اسپیکنگ میں اس کو سوپ کہہ رہے ہیں اور بلوچی میں اس کو تریت کہہ رہے ہیں, ہم لوگ اپنا زبان میں جو ہے نا اس کو شوربا بولتے ہیں. تو یہ بہت لذیذ چیز ہے. انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے, اس نے کہا ہوا ہے, اس میں شفا ہے. اور ہم ہاتھ سے وہ اس کو کھا رہے کہ کوئی چمچ سے نہیں کھا رہے. ہاتھ کھانے سے جو ہے نا شفا ہے مسلمان کے لیے, ہاتھ سے کھانا بہت لذیذ ہوتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں حاجی صاحب کا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی. ہم بہت خوش ہوئے. ہمارا چمن میں جس طرح کا استقبال ہوا تو ہم شکر گزار ہیں چمن والوں کے, خاص طور پہ دورانی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی. تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اگلے سفر کی طرف, اگلے پڑاؤ کی طرف. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. اوکے, اللہ حافظ.